बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसके पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? आज मैं आप लोगों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसके पढ़ने के 5 बड़े फ़ायदे बताने जा रही हूँ, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज़्यादा फजीलत, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स, इतने बड़े फ़वाइद हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसके पढ़ने के। और ये जो अल्फाज हैं ये हर शख्स को याद हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं, क्योंकि शैतान हमें पढ़ने ही नहीं देता। शैतान उस तरफ हमें जाने नहीं देता कि कहीं हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजबूत ना हो जाए। शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है। तो आज मैं आप लोगों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के चंद हैरान कुन फवाइद बताने जा रही हूँ। याद रखिएगा, ये एक ज़बरदस्त दुआ है, ये पावरफुल वजीफा है, पावरफुल अमल है, और ये कई बीमारियों के इलाज है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आइए जानते हैं कि इसके पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की खुशनुदी और रजामंदी के हुसूल, आखिरत की अब्दी और दायमी नेमतें पाने, जन्नत में बुलंद दर्जात हासिल करने और कम वक्त में ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अमाल और अज़कार बयान फरमाए हैं और उन्हें करने की तरगीब व ताकीद की है। इन्हीं ज़िक्र व अज़कार में से एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द है। अहादीस मुबारका में इस कलमा के बहुत फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। ये कलमा दुनिया व आखिरत की बहुत सी नेमतों की के हुसूल का जरिया है, लिहाजा ज़ैल में इसके फ़ज़ाइल जिक्र किए जा रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मफ़हूम क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तर्जुमा इस तरह किया जाता है कि गुनाहों से बचने के ताकत और अच्छे अमाल करने की कुव्वत सिर्फ अल्लाह ताला ही के जरिए है। इस कलमा के मानी और मफ़हूम में गौर किया जाए तो वाज़े होगा कि इस कलमा के जरिए बंदा अपनी सलाहियत, लियाकत और कुदरत की नफ़ी करता है और हर खूबी और अच्छाई का अपनी ज़ात से इनकार करता है। अल्लाह ताला की तरफ अपनी मोहताजी जाहिर करता है और अपनी आजिज़ी और इनकसारी का बरमला इकरार और अपनी बेबसी और लाचारी का खुले अल्फाज में एतराफ़ करता है और बाजुबान हाल कहता है कि ए अल्लाह, मैं एक आजिज़ और कमज़ोर बंदा हूँ, मुझे गुनाहों से बचने और अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं जो इंसान को गुनाहों और बुरे कामों से बचा सके और नेक अमाल करने की कुव्वत दे सके। अलगर्ज़ ये कलमा यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्फाज के एतबार से मुख्तसर है, लेकिन उसका मफ़हूम बहुत वसी है और अल्लाह ताला की हम्द व सना को उम्दा तरीके से अपने अंदर लिए हुए है। इसी वजह से अहादीस मुबारका में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कसरत से जिक्र करने की बहुत ताकीद आई है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत का खजाना है। मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को जन्नत का खजाना कहा गया है। चुनाचे बुखारी शरीफ वगैरह में हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक सफ़र में थे। जब वो किसी बुलंदी पर चढ़ते या किसी वादी में उतरते तो बाआवाज़ बुलंद तकबीर कहते। ये देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, ए लोगो, अपने ऊपर नरमी करो, क्योंकि तुम किसी बहरे और गायब को नहीं पुकारते, बल्कि तुम उसको पुकारते हो जो सुनने वाला और देखने वाला है। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये फरमाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। उस वक्त मैं अपने दिल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह रहा था, तो आपने हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेकर फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन कैस, मैं तुम्हें ऐसा कलमा ना बताऊं जो जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। इस हदीस शरीफ में तरगीब दी गई है, जिस तरह इंसान की कोशिश और ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खजाना जमा करे ताकि दुनिया में खुशहाल और ऐशो राहत से ज़िंदगी गुजारे, इसी तरह इंसान को चाहिए कि वो इस कलमा यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कसरत से विर्द करे, ताकि आखिरत में अब्दी राहत नसीब हो, जन्नत में आला दर्जात और ज़्यादा नेमतों का हसूल हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत का दरवाज़ा है।
لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کا دروازہ کہا ہے۔ چنانچہ مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے فرزند قیس بن سعد سے روایت ہے کہ ان کے والد نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور لیٹنے لگا تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے متوجہ کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے متعلق نام بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہی فضیلت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں بھی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں مزید یہ بات بھی آئی ہے کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی میرے بندے نے فرما برداری کی اور سر تسلیم خم کیا۔ مکمل حدیث درجہ ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانے میں سے ہے؟ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، جسے سن کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے فرما برداری کی اور سر تسلیم خم کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا درخت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نصیحت فرمائی ہے اور اسے جنت کا درخت کہا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اپنی امت کو حکم کیجئے کہ وہ کثرت سے جنت کے پودے لگائیں، کیونکہ جنت کی مٹی عمدہ اور زمین کشادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جنت کے پودوں سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں سے نجات۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک بڑی نصیحت یہ بھی ہے کہ یہ کلمہ 99 بیماریوں اور تکالیف سے نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ 99 دنیاوی و اخروی بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے سب سے ادنا اور ہلکی بیماری غم ہے۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں بھی ہے، یہ فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریت کی تپش اور گرمی کی شکایت کی اور چاہا کہ ظہر کی نماز کچھ ٹھنڈ میں پڑھی جائے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکایت کا لحاظ نہیں فرمایا اور اسے دور نہیں کیا اور فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ وہ 99 تکلیفوں کو دور کرتا ہے، جن میں سے سب سے ادنا تکلیف پریشانی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اور رزق کی کشادگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنے اور اسے پڑھنے سے اجر و ثواب کے ساتھ دنیاوی تکالیف سے نجات اور نعمتوں کا حصول بھی ہوگا۔ چنانچہ یہ کلمہ فکر و فاقہ اور تنگ دستی سے حفاظت اور رزق کی کشادگی کا باعث بھی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یعنی جس شخص کو رزق کی تنگی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بقائے نعمت کا ذریعہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کا بکثرت ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دوام اور استمرار حاصل ہوگا، بندہ ان سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ احادیث میں اسے دنیا و آخرت کی نعمتوں کا بقا و دوام کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس کے باقی رہنے کا خواہش مند ہو تو اس کو چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے
اور اس کی دنیاوی و اخروی بہت سے فوائد و فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ کثرت سے اس مبارک کلمہ کا ورد کریں۔ ناظرین، آج آپ کو اس کلمہ کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ آج کا عمل یہ ہے کہ آپ دن میں ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں یا پھر اس کی کثرت سے تسبیح کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور مشکلات دور ہوں گی، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ حدیث مبارکہ میں جمعرات کی رات کو روشن رات اور جمعہ کے دن کو مبارک دن کہا گیا ہے۔ ان 2 دنوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، تو یہ 2 دن آپ نے ضائع نہیں کرنے، آپ نے یہ مختصر وظیفہ کرنا ہے۔ 2 دن یہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہوگی پوری ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں جمعرات اور جمعے کے دن کا ایک ایسا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی دنیا کی ہر چیز آپ سے محبت کرے گی۔ یہ ایک اسپیشل جمعہ کے حوالے سے وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے سے اس کی برکت سے چرند و پرند یہاں تک کہ فرشتے بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے اور اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور دوسرے مستحق لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ جمعہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اس دن کے بہت زیادہ وظائف بھی ہیں، اور اس دن دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ اس میں قبولیت کی گھڑیاں بھی موجود ہیں۔ اسی دن میں 2 گھڑیاں ایسی ہیں کہ ان گھڑیوں میں آپ نے دعا مانگنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ ان گھڑیوں میں دعا مانگ لیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمعہ ہی کا دن وہ دن ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل بھی کیا گیا تھا۔ اسی دن اللہ پاک سے سچے دل سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور یہ تمام جمعہ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہی ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ یہ وظیفہ جمعہ کے حوالے سے خاص ہے۔ آپ نے جمعرات اور جمعہ کا دن یہ عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی جمعہ کی فضیلت بیان ہو چکی ہے، اس عمل کا خاص طریقہ جمعرات کے دن بھی کرنا ہے اور جمعہ کے دن بھی اس طریقہ سے کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے جو فجر کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت اور 2 فرض، جب آپ 2 سنت ادا کر لیں اور فرض ابھی پڑھنے ہوں تو آپ نے تب یہ عمل کرنا ہے۔ تو درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا سمیع۔ یہ آپ نے دونوں جب ایک دفعہ پڑھنے ہیں تو آپ نے 1 مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں۔ اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ جب آپ نے اس سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھ کے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا سمیع۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ ورد شروع کرنا ہے۔ جب مکمل ہو جائے 100 مرتبہ تو آپ نے آخر میں بھی 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات کے دن فجر کی سنتوں کے بعد اور جمعہ کی صبح فجر کی نماز میں بھی یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روشن رات اور روشن دن یعنی جمعہ کا رات اور جمعہ کا دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین، اور روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔